बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबाए कराम, जामे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सर्फ़ बुतराल इल्म सीगा कनूचे खेवाली और तसीलुस सर्फ़ को पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम कवानीन को पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम अजवफ़ के कवानीन पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने पिछले कानूनों के अंदर तमाम चीज़ें पढ़ी, तब्दीलियाँ पढ़ी, तालीलात को पढ़ा। आज हम अगला कानून पढ़ने जा रहे हैं जो कि अजवफ़ के मुतल्लिक़ है और ये हमारा अजवफ़ का आखिरी कानून है जो कि वाव और या के इकट्ठे आ जाने का है। अब यहाँ हमने देखना है कि जब भी किसी कलमे के अंदर, कानून ये है कि जब भी किसी कलमे के अंदर वाव और या इकट्ठे आ जाएं, यानी दोनों इकट्ठे हों, मिले हुए हों, वाव भी मौजूद हो और या भी मौजूद हो, और उनमें से जो भी पहला है, यानी हो सकता है कि पहले या मौजूद हो और फिर वाव हो, और ये भी हो सकता है कि पहले वाव हो और फिर या हो, यानी दोनों में से आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे दोनों इकट्ठे। तो अब जो उनमें से पहला है वो साकिन होना चाहिए, यानी उस पर जज़म की इलामत हो, यानी वो साकिन होगा, और सकून भी लाजमी हो। क्या मतलब? आर्जी सकून ना हो, यानी उसकी ऊपर से बाज़ औक़ात ये होता है कि हरकत उठा के कहीं मुंतकिल कर दी जाती है तो भी वो हर्फ क्या हो जाता है, लफ्ज़ क्या होता है, साकिन हो जाता है। तो अब सकून लाजमी का मतलब ये है कि इब्तिदाई तौर पे ही उसका सकून लाजमी, यानी साकिन हो, वो शुरू से ही साकिन हो। तो अब उन दोनों में से पहला साकिन हो, लाजमी हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वो किसी से बदल के भी ना आया हो। आपने पीछे कवानीन पढ़े थे कि बाज़ औक़ात हमज़ा जो होता है, जब आप उसके अंदर उसके माक़बल हरकत मुखालिफ आ जाए तो वो वाव या से बदल जाता है। तो इस तरीके से अलिफ़ के बारे में भी आपने पढ़ा था कि वो भी वाव और या से बदल जाता है। तो यानी जो वो पहले वाला वाव या जो भी है साकिन है, उसके एक तो सकून लाजमी हो, दूसरी चीज़ ये है कि वो किसी से बदल के भी ना आया हो, वो ज़ाती तौर पे, असली तौर पे वाव या हो, किसी से बदल के ना आया हो। अब उसके अंदर कानून ये है कि आपने उसके अंदर जो वाव है उस वाव को भी या कर देना है, यानी उस वाव को भी आपने या से बदल देना है और या को या के अंदर इदगाम कर देना है। इसकी अब मिसाल देखते हैं हम, ताकि आसानी से ये बात समझ आ जाए। मसलन हमारे पास एक लफ्ज़ है सैवेदुन, सीन या वाव दाल, ये हमारे पास लफ्ज़ है सैवेदुन। अब यहाँ आप देखें या और वाव यहाँ पे दोनों इकट्ठे आ गए इस कलमे के अंदर, यानी या भी मौजूद है और वाव भी मौजूद है। अब हमने देखा इसमें हमारी पहली शर्त क्या थी कि जो भी उन दोनों एक तो इकट्ठे हों। अब यहाँ देखें दोनों इकट्ठे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जो उनमें से पहला है, जो भी है, यानी या है या वो है, जो भी पहले आ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो या पहले आ रही है और वो साकिन हो, हमने कहा था वो साकिन हो, यानी उस पर जज़म हो, तो यहाँ पे या साकिन भी है, यानी हमारी दूसरी शर्त भी पूरी है। तीसरी चीज़ ये थी कि जो पहले वाला है वो किसी से बदल के भी ना आया हो, यानी वो आर्जी ना हो, किसी से बदल के ना आया हो। जो या यहाँ पे असली है, यानी किसी हमजे से बदल के नहीं आई है, कोई पहले ये हमजा नहीं थी बल्कि ये डायरेक्टली असल ही में या है। फिर अगली हमारी शर्त ये थी कि अब फिर उसके बाद जो है वाव या ये दोनों इकट्ठे आ गए और कलमा एक हो, यानी एक ही कलमे के अंदर हो, दो मुख्तलिफ कलिमात में ना हो। तो अब ये एक ही कलमे के अंदर आ रहे हैं, तो अब कानून ये कहता है कि जो वाव है उस वाव को भी या कर दो, उस वाव को भी हम या कर देंगे। और फिर या, क्योंकि दो कलमे एक जैसे आ गए हैं, जब दो कलमे एक ही जिन्स के इकट्ठे हो जाएं, उनमें से पहला साकिन हो दूसरा मुतहर्रिक हो, तो हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि उनको इदगाम कर देते हैं, तो ये हमारे पास लफ्ज़ हो जाएगा सय्यदुन। अब ये लफ्ज़ बन गया सय्यदुन, यानी सय्यदुन का लफ्ज़ असल में ये लफ्ज़ था सैवेदुन। तो यहाँ पर या और वाव के अंदर यही कानून लगने की वजह से यहाँ वाव जो है वो या बनी और या को या में इदगाम कर दिया। तो अब ये हमारा कानून निकला है कि वाव और या किसी भी लफ्ज़ के अंदर, कलमे के अंदर इकट्ठे आ जाएं और उनमें से पहला जो है वो साकिन हो और सकून भी उसका लाजमी हो और वो हर लफ्ज़ किसी से बदल के भी ना आया हो और कलमा एक हो, तो उस वाव को या कर देंगे और या को या में इदगाम कर देंगे। ये कानून हो गया। अब दूसरी इसका हिस्सा ये है कि अगर एक कलमा तो ना हो, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक कलमे जैसा होता है, यानी वो एक कलमा नहीं होता, यानी सिंगल वर्ड नहीं होता, बल्कि वो दो कलमे होते हैं लेकिन दोनों को मिला दिया जाता है और मिला के हम उसको एक कलमा बना देते हैं। तो याद रखें, जब दो कलमों को मिला के एक कलमा बना दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये एक कलमे के हुक्म में है,
ایک کلمہ تو نہیں ہے لیکن ایک کلمے کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک ہی کلمہ سمجھا جاتا ہے، اب اس کو دو کلمے نہیں سمجھا جاتا۔ آپ نے نحمیر کے اندر اسم متمکن کی جب 16 قسمیں پڑھی تھیں تو 16ویں قسم جو ہماری آئی تھی کہ جب جمع مذکر سالم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، تو وہاں ہم نے کچھ تبدیلیاں پڑھی تھی، اس کا اعراب پڑھا تھا۔ تو جو جمع مذکر سالم جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتی ہے تو آپ کو پتا تھا کہ اس کا جو نون جمع ہے اس کو گرانا واجب تھا، یہ ہم نے قانون بھی پڑھا ہے کہ جمع کا نون بوقت اضافت گرانا واجب ہے۔ تو یہ جو مسلمون تھا، مثلا ایک لفظ ہمارے پاس تھا مسلمون، بہت سارے مسلمان، بہت سارے اسلام لانے والے، اب اس کا جب ہم نے یائے متکلم جو یا ضمیر ہے میرے والی جو ضمیریں ہم نے پڑھی تھیں اس کی طرف میں نے جب اس کی اضافت کی، اضافت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو مسلمو یا کیا مطلب؟ مجھے تسلیم کرنے والے بہت سارے مرد، تو اب اس کا ترجمہ ہو گیا مجھے تسلیم کرنے والے بہت سارے مرد۔ اب مسلمو کی جب اضافت کی تو نون گر گیا، اب یہ لفظ بن گیا مسلمو یا، یعنی یہ اب وہ اور یا دیکھیں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب یہاں یہ ایک کلمہ تو نہیں ہے لیکن ایک کلمے کے حکم میں ہے، کیونکہ اب مضاف الیہ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے دونوں ایک طرح سے ایک ہی کلمہ بن جاتے ہیں، یعنی یہ دونوں مل گئے، اب دونوں اس کی جب اس کی طرف اضافت ہوئی تو یہ ایک کلمے جیسے بن گئے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں جس طرح وہ اور یا میں نے پیچھے بتایا کہ ایک کلمے میں آ جائیں تو بھی یہی قانون ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک کلمے کے حکم میں ہو تو اس میں بھی یہی قانون جاری ہوتا ہے۔ اب یہاں وہ اور یا اکٹھے آ گئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے۔ اب یہاں ذرا دیکھیں تو پچھلے سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہاں پہلے یا تھی اور پھر وہ تھی، اور یہاں پہ پہلے وہ ہے اور پھر یا ہے۔ تو میں نے کہا تھا جو بھی پہلے آ جائے، وہ یا یا میں سے جو بھی پہلے آ جائے، ہماری شرط یہ تھی وہ ساکن ہو۔ اب یہاں دیکھیں تو وہ ساکن ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا سکون اصلی ہو، لازمی ہو، عارضی طور پہ نہ ہو، یعنی اس کی حرکت اس سے اٹھا کے کہیں آگے پیچھے نہ کی گئی ہو، اصل میں تو وہ متحرک ہو لیکن اس کی حرکت بعض اوقات آگے پیچھے کر دی جاتی ہے، جس طرح کہ ہم پیچھے قوانین میں کئی جگہ پہ پڑھ گئے کہ ہم نے اس کی حرکت اٹھا کے پیچھے دے دیتے ہیں۔ مثلا جس طرح کہ ہمارے پاس یہ لفظ تھا مقوولن، تو اب آپ نے قانون پڑھا تھا اسی طریقے سے کہ جب یہ واو متحرک ہو، مضموم ہو یا متحرک ہو، اس سے پہلے حرف ساکن ہو اور وہ ساکن قابل حرکت ہو، جس طرح کہ ہم نے یقولو والا قانون پڑھا تھا، یبیو یقولو، تو اس کی حرکت اٹھا کے ہم کیا دے دیتے ہیں؟ پیچھے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہ جو ہے اصل میں تو متحرک تھا لیکن اس کی حرکت جو ہے ہم نے اٹھا کے پیچھے دی تو یہ اب ساکن ہو گیا، تو اس کا سکون اصلی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، بلکہ اس کا سکون عارضی ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے کے لیے میں نے پھر یہ التقاء ساکنین ہو گیا تو یہ مقولن بن گیا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کوئی بھی حرکت ساکن لفظ ساکن ہوتا ہے لیکن اس کا سکون لازمی نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے۔ تو جس طرح کہ یہ مثال تھی، ہم نے جو قانون پڑھ رہے ہیں ہم نے کہا کہ جو بھی پہلا ساکن ہو وہ لازمی ہو، عارضی نہ ہو، یعنی اصل میں متحرک ہوتا ہے پھر سکون آتا ہے، تو یہ بات نہ ہو۔ اب مسلم موجہ میں وہ جو ہے وہ اصلی طور پہ ساکن ہے، جس طرح سیویدن میں یا اصلی طور پہ ساکن تھی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہماری پہلی شرط پوری ہو گئی کہ ایک تو ایک کلمے کے حکم میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا یا ہے، اور دونوں اکٹھے آئے پڑے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ واو کسی سے بدل کے بھی نہیں آیا، ہم نے کہا تھا کہ پہلا جو ساکن ہو وہ کسی سے بدل کے بھی نہ آیا ہو، تو یہ بدل کے بھی نہیں آیا۔ جس طرح دیکھیں مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے رؤیا، ایک لفظ ہے رؤیا، اب یہ لفظ رؤیا ہے، حمزہ ساکن ہے، ما قبل حرکت ضمہ ہے، تو قانون یہ کہتا ہے اس کو کیا کر دو؟ روجا، ٹھیک ہے جی، یہ روجا بن جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں تو یہاں پر یہ حمزہ کیا بن گیا؟ واو بن گیا۔ اب یہاں پر بھی واو اور یا اکٹھے آ رہے ہیں، وہ اور یا اکٹھے آ رہے ہیں، اور پہلا جو ہے وہ حرف ساکن بھی ہے لیکن یہاں قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ وہ جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یعنی یہ کسی سے بدل کے آئی پڑی ہے، یعنی اصل میں یہ حمزہ تھا اور حمزہ چینج ہو کے وہ بن گیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں قانون جاری نہیں ہوگا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب پہلا ساکن ہو وہ کسی سے بدل کے نہ آیا ہو، تو اب یہاں پہ وہ ساری شرائط پوری ہیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو یا سے بدل دینا ہے، مج یا، یعنی اب وہ بھی یا بن گئی، اور یا کو یا میں پھر ادغام کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا مسلمیا،
مسلمیہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کہیں گے کہ یہ اصل میں تو ضمہ تھا مسلمیہ. تو یہ آگے آپ انشاءاللہ قانون پڑھیں گے کہ جب یا مشددہ سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو ہم کسرے میں بدل دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا مسلمیہ. اس کو پڑھیں گے مسلمیہ، اصل میں تھا مسلمیہ. تو اب ہمارا جو اصل میں فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ واو اور یا جب اکٹھے آ جائیں اور دونوں میں سے پہلا جو ہے وہ ساکن ہو، سکون لازمی ہو اور کسی سے وہ بدل کے نہ آیا ہو، تو پھر کلمہ ایک ہو یا ایک کلمے کے حکم میں ہو، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں واو کو یا کر دینا ہے جہاں پر بھی واو آ رہی ہو، آگے یا پیچھے، اور یا کو یا میں ادغام کرنا واجب ہے. اب اس کے اندر ایک چیز شرط اور بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہ افعلو کا وزن، یعنی جو اس میں تفضیل کا وزن تھا افعلو، اگر کوئی بھی کلمہ افعلو کے وزن پہ آ رہا ہے، یعنی اس میں تفضیل کے وزن پہ آ رہا ہے اور اس کے اندر واو اور یا اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن بھی ہو، سکون لازمی بھی ہو، کسی سے بدل کے بھی نہ آیا ہو، تو پھر بھی آپ نے قانون جاری نہیں کرنا ہے. مثلا یہ دیکھیں لفظ ہے اجومو، اجومو. اب یہاں دیکھیں یا ساکن ہے اور یا اور وہ اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، پہلا ساکن ہے، کسی سے بدل کے بھی نہیں آیا، سکون لازمی بھی ہے، لیکن ہم یہاں قانون جاری کر کے ایامو نہیں پڑھیں گے، یعنی واو کو یا نہیں کریں گے کیونکہ یہ وزن ہے افعلو کا. تو جو افعلو تفضیل کے وزن پہ آئے گا وہ اس میں اگر واو اور یا کا اجتماع ہو جائے تو آپ نے وہاں پر بھی قانون جاری نہیں کرنا ہے. اور اب ایک اور چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا اگر کسی لفظ کے اندر یا جو ہے وہ کسی سے بدل کے بھی آ جائے. اب یہاں دیکھنا ہے، مثلا یہاں دیکھیں لفظ ہے مدائب وہ، اب یہاں پہ واو ساکن ما قبل کسرہ ہے. یہ قانون ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ واو ساکن ظاہر ما قبل مکسور ہو اور دیگر ہم نے شرائط پڑھی تھی ان کے ساتھ، تو پھر اس کو یا سے بدلنا واجب ہے. اب یہ ہو جائے گا مدائج وہ، مدائج وہ. میں سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں اج، ویسے پڑھتے ہیں مدائی وہ پڑھنے کے حساب سے، تو میں سمجھانے کے لیے اج پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پہ سمجھ آئے کہ یہ یا بن گئی ہے. تو مدائی وہ، اب دیکھیں مدائج وہ یعنی یا جو ہے وہ بدل گئی، اب وہ جو ہے یا سے. اب یہاں ذرا دیکھیں یا ساکن ہے اور وہ اور یا اکٹھے آ گئے، پہلا یا ہے اور یا ساکن ہے، لیکن یہاں آپ نے غور کرنا ہے. تو میں نے ایک شرط بتائی تھی کہ پہلا ساکن ہو لیکن کسی سے بدل کے نہ آیا ہو، لیکن یہاں دیکھیں تو یہاں یا جو ہے وہ کسی سے بدل کے آئی پڑی ہے. لیکن اس کے اندر ایک شرط جو ہے وہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، اگر دو واو اور یا اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے پہلا ساکن یا ہو اور وہ یا کسی سے بدل کے بھی آئی پڑی ہو، تو اس میں ایک شرط آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اگر اس کے بعد جو واو ہے وہ لام کلمے میں ہو، واو ہو اور وہ وزن اگر بنائے تو لام کلمے میں ہو، جیسے مفا اب لو، ٹھیک ہے، مفاعب لو. اب یہاں وزن دیکھیں تو یہ واو جو تھی یعنی یہ جو یا بنی ہے اصل میں، تو یہ مفاعیلو جو بن رہی ہے، تو یہ واو دیکھیں تیسرے والی یہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے. تو ہماری شرط یہ ہے اگر پہلا جو ساکن ہے وہ یا ہے اور کسی سے بدل کے بھی آ گیا ہے، تو اب وہاں ایک چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اگر اس کے لام کلمے میں جو واو ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے تو پھر یہ بھی قابل قبول ہے. یعنی اگر وہ یا بدلی ہوئی بھی ہے تو آپ نے پھر بھی اس واو کو یا سے بدل دینا ہے. اب یہاں پہ یہ شرائط پوری ہیں تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے، مدائج یو، اب پھر ادغام کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا مدائجو. تو یعنی ہم نے کیا کیا، یہاں پر واو کو یا سے بدلا، حالانکہ ہماری جو شرط تھی وہ شرط جو ہے وہ یہاں پہ نہیں پائی جا رہی، لیکن اس شرط کے ساتھ یہ شرط موجود ہے کہ جب پہلا ساکن اگر یا ہو تو یا قابل قبول ہے. یعنی یا اگرچہ وہ متحرک ہو یا غیر متحرک ہو، ہر دو صورت کے اندر یا کو جو ہے ہم قابل قبول کرتے ہیں کہ یا کو اگر بدلی ہوئی ہو یا نہ بدلی ہوئی ہو، باہر دو صورت یا بدل کے آئے یا نہ بدل کے آئے، لیکن اگر اس کے بعد جو ہے وہ واو ہے وہ لام کلمے میں ہونا ضروری ہے. اگر لام کلمے میں نہ ہوا تو پھر آپ نے قانون جاری نہیں کرنا. یہ ایک شرط آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے. اس شرط کو جب آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، پھر ایک جو اس کے ساتھ آخری اسی کے ساتھ متصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر
آپ کسی لفظ کی تصغیر بنا رہے ہیں، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے یا تصغیر ہے، مثلا میرے پاس ایک لفظ ہے مقوالن، مقوالن، یہ پتہ ہے آپ کو کہ اسم اعلیٰ ہے، اور اسم اعلیٰ مصغر یعنی جو اسم اعلیٰ مطلقاً جو اسم اعلیٰ آتا ہے، مقوالن بات کہنے کا ایک آلہ، تو مقوالن کی جب آپ تصغیر بنائیں گے تو وہ بنے گی مقئی، تصغیر بنانے کا طریقہ آپ کو پہلے قانون میں بتا چکا ہوں، مقیویلن۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یا اور وہ اکٹھے آ رہے ہیں، اور پہلا جو ہے وہ ان میں سے ساکن بھی ہے اور سکون بھی اس کا اصلی ہے، لیکن وہ یا جو ہے نا پہلے والی وہ یا تصغیر ہے، وہ مطلقاً یا نہیں ہے، یا تصغیر ہے۔ اب یہاں بھی قانون سماعت کر لیں کہ اگر وہ اور یا اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے جو یا پہلا ساکن ہے وہ یا ہو اور یا تصغیر کی ہو، تو پھر قانون یہ کہتا ہے آپ نے اس کے واحد کو دیکھنا ہے، یعنی تصغیر جس سے بن رہی ہے اس کے مکبر، یعنی واحد ہم نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں مکبر کو دیکھنا ہے، یعنی جس سے آپ تصغیر بنا رہے ہیں، تو اس کا مکبر ہے مقوالن، یہ ہے اس کی تصغیر مصغر، یعنی جو ہم نے پڑھا ہے مصغر، اس کی جو تصغیر ہے وہ ہے مقیویلن۔ اب اس کے آپ نے مکبر کو دیکھنا ہے، اگر مکبر میں اس کی جو واو ہے وہ متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر حرکت ہو، تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ واو کو بدل بھی سکتے ہیں یا سے، نہ بدلیں تو بھی آپ کے پاس اختیار ہے۔ مثلا آپ نے مقیویلن ہے، اب اس کو مقیویلن پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، یا آپ اس کو مقیلن پڑھیں تو بھی، مقیلن یعنی واو کو یا کر دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ کب؟ جب اس کے مکبر میں واو متحرک ہو، اگر اس کے مکبر میں واو متحرک نہ ہو یا بالکل واو ہو ہی نہ، یعنی واو ساکن ہو یا واو بالکل موجود ہی نہ ہو، تو وہاں پھر آپ نے اس کی تصغیر میں واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے مقالن، یہ ہے اسم ظرف، بات کہنے کی جگہ یا ایک وقت، اس کی جب آپ تصغیر بنائیں گے تو یہ بنے گا مقیویلن۔ اب یہاں اگر غور کریں تو یہ ہے تصغیر مقالن کی، تو مقالن میں واو بالکل موجود ہی نہیں ہے، تو اس وقت آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ نے واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، تو یہ ہو جائے گا مقیلن۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسم مفعول جو آپ نے پڑھا تھا مقولن، اسم مفعول، اس کی اگر آپ تصغیر بناتے ہیں تو وہ ہوگا مقیویلن۔ اسی طریقے سے تو اگر آپ اس کی واو کو دیکھیں تو وہاں پر واو ساکن ہے، متحرک نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو مقیلن پڑھنا واجب ہے۔ تو بات یہ نکل آئی کہ اگر اسم ظرف کی تصغیر آپ بناتے ہیں یعنی مقالن کی، یا آپ کس کی تصغیر بناتے ہیں، آپ اسم مفعول کی تصغیر بناتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں کیونکہ مکبر میں واو ساکن ہوتا ہے یا بالکل واو موجود نہیں ہوتا، تو وہاں پہ اس کی تصغیر میں آپ کو یا تصغیر کے بعد واو آ بھی جائے تو اس کو آپ نے یا سے بدلنا واجب ہے۔ اور اگر آپ بناتے ہیں اسم اعلیٰ کی، مقوالن کی یا مقوالن کی، تو اس صورت میں آپ کے پاس دونوں اختیار ہوتے ہیں کہ آپ یا تصغیر کے بعد جو وہ آ رہی ہے اس کو یا سے بدل بھی سکتے ہیں یا نہ بدلیں تو بھی، دونوں طرح سے آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو اس قانون کا ہمارا خلاصہ یہ نکل آیا کہ جب بھی وہ اور یا کسی بھی کلمے کے اندر اکٹھے آ جائیں تو اس کے اندر جو پہلا ساکن ہو اور وہ ساکن لازمی ہو اور کسی سے بدل کے نہ آیا ہو، لیکن میں نے بتایا اگر یا ہو تو وہ اگر بدل کے آئی ہو تو پھر اس شرط کے ساتھ قانون جاری کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ہم کیا کریں گے، کلمہ ایک ہو یا ایک کلمے کے حکم میں ہو تو وہ کو یا کر دیں گے، اور یا کو یا میں ادغام کرنا واجب ہے۔ اور تصغیر کی یا کے اندر اگر وہ اکٹھی آ جائے تو وہاں ہم نے ایک شرط بتا دی، اس شرط کو مد نظر رکھنا ہے، ہر سبق کو 2 سے 3 بار ضرور دہرایا کریں، کہیں سے سکپ نہ کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی چیز رہ نہ جائے، اور کوشش کیا کریں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے یا یہاں پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی آپ کو کوشش کی جائے گی۔ اگلے سبق کے ساتھ پچھلے اسباق کو ضرور دہراتے رہا کریں، اور جو حضرات یہاں نئے آتے ہیں یا پہلی بار لیکچر دیکھتے ہیں تو وہ جب تک پچھلے ترتیب سے لیکچر نہیں دیکھیں گے ان کو یہ لیکچر سمجھ نہیں آئے گا، یا آئے گا بھی تو کچھ آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ترتیب سے وہ اسباق دیکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔